अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सनाउल्लाह सादिक तैमी। तलाक़ एक ऐसा मौजू है कि जैसे ही आप इसे छेड़ते हैं लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, कोई मामला है जो जिस पे बात नहीं होनी चाहिए, जैसे टैबू है। वी कैन नॉट एक्सप्लेन, वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर आइडियाज़, वी कैन नॉट टॉक अबाउट दिस। जबकि तलाक़ समाज का एक हिस्सा है। शादी जब होती है, ज़्यादातर शादियां चलती हैं। इस्लाम चाहता भी है कि शादी चले, मजबूत हो, इस्लामी नस्ल तैयार हो, अच्छा मुआशरा बने, और इसके लिए सबसे अहम ज़रिया शादी है। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाए कि शादी चल ना सके, शौहर के लिए बीवी या बीवी के लिए शौहर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, दोनों के लिए जीना मुमकिन न हो, आपस में ये रिश्ता आगे न बढ़ सके, कोई तरीक़ा कारगर न हो रहा हो, तो वैसी सूरत में इस्लाम में तलाक़ एक सोल्यूशन है, एक ऑप्शन है। हर चंद के इस्लाम तलाक़ को प्रोमोट नहीं करता। इस्लाम नहीं चाहता कि डिवोर्स के केसेस बढ़ें, तलाक़ें हों ज़्यादा से ज़्यादा, और मुआशरे में उसके जो बुरे असरात मुरतब होते हैं वो हों। लेकिन अगर शादी नहीं चल पा रही हो, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा हो, तो वैसी सूरत में दूसरे अदियान के मुकाबले में इस्लाम की अहम तरीन खुसूसियत यह है कि इसने सेपरेशन का भी एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही मोतबर, बेहतरीन, पाकीज़ा, समझदार तरीक़े से एक अच्छा रास्ता मुसलमानों को दिया है कि दोनों मियाँ बीवी सलीक़े से, तहज़ीब से, मुहज़्ज़ब अंदाज में, नेकी और भलाई के साथ एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। ये इख्तियार बुनियादी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को दिया है कि वो तलाक़ दे सकें, लेकिन साथ ही ये इख्तियार एक शक्ल में औरत के पास भी है, जिसको खुला इस्लाम में कहा जाता है। समझने वाली बात यह है कि बुनियादी तौर पे इस्लाम में तलाक़ कोई महबूब अमल नहीं। एक हदीस भी इस सिलसिले में आती है, हालांकि उस हदीस पे कलाम है, लेकिन जैसे कि इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि कलाम है, लेकिन इसका जो माना मफ़हूम है उस पर कोई मसला नहीं है। माना मफ़हूम उसका दुरुस्त है कि अब गज़ुल हलाल इलल्लाहि अत-तलाक़, हलाल चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये मबूज़ तरीन है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहता कि तलाक़ ऐसे ही लोग दे दें, बग़ैर किसी वजह के दें, नाजायज़ तरीक़े से दें, बिदअत के रास्ते से दें, या ऐसे ही बग़ैर किसी शरई सबब के तलाक़ दे दें। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि इस्लाम ने तलाक़ का रास्ता क्या रखा है। आप यकीन जानें कि हमारे मुआशरे में जो तलाक़ की शरहें बढ़ती हैं, आम तौर पे जो लोग तलाक़ देते हैं तो उन्हें तलाक़ देने ही नहीं आती, उन्हें पता ही नहीं कि तलाक़ कैसे देनी है, कब देनी है, तलाक़ देने की शर्तें क्या हैं, और इस्लाम ने इस सिलसिले में क्या क्या मराहिल रखे हैं, और किस तरह से हम तलाक़ देंगे तो ख़ुद तलाक़ की शरहें घट जाएंगी, अल्लाह तबारक व तआला रास्ते निकाल देगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब ऐसा लगने लगे कि मियाँ और बीवी के दरमियान मामला दुरुस्त नहीं चल रहे हैं, शौहर को महसूस हो, बीवी को महसूस हो, तो दोनों को पहले गुफ्तगू के ज़रिए मामलात को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मर्द को ऐसा लगे कि बीवी नाफरमानी पे उतारू है तो उसे अपना बिस्तर अलग करना चाहिए, दूसरे रास्ते अपनाने चाहिए। जब उससे भी बात न बने तो दोनों ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा करके इस सिलसिले में गुफ्तगू को आगे बढ़ा करके कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसमें भी कामयाबी न मिले तो यानी आपने हर तरह की कोशिश कर ली और अब आप देख रहे हैं कि भाई ये मामला हमारा चल नहीं रहा है, कोई रास्ता ही नहीं बचता सिवाय इसके कि हम सेपरेट हो जाएं। यानी ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि तलाक़ देना ये सोचा समझा हुआ, बाज़ाब्ता तरीक़े से गौर व फिक्र किया हुआ एक आदमी का फ़ैसला और डिसीज़न होना चाहिए। ये नहीं कि आपको गुस्सा आया, जोश में आए और आपने तलाक़ दे दी। इसीलिए पहली बात तो यह है कि आपने जब शादी की थी तो इस्लाम ने शादी को मिसाक़े गलीज़ कहा है, यानी बहुत ही मजबूत मुआहदा है जो आपने लिया हुआ है। तो इस मुआहदे को इतनी आसानी से आप नहीं तोड़ सकते हैं। इस्लाम ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये मुआहदा इसी तरह तोड़ दिया जाए। तो इस्लाम ये चाहता है कि जब आप ये फ़ैसला लेने जा रहे हैं कि आपको एक रिश्ते को ख़त्म करना है, इस सिलसिले को तोड़ना है, तो आपने तमाम पहलुओं से गौर कर लिया हो, आप पूरी तरह ज़हन एकदम आपका हाजिर है, आप समझ रहे हैं कि आप क्या फ़ैसला ले रहे हैं, तब जाकर के आप एक तलाक़ देते हैं। तलाक़ देने का शरई तरीक़ा क्या है कि आप अपनी बीवी को हालत हैज़ में तलाक़ नहीं दे सकते। जब उसकी माहवारी चल रही है तब आपको तलाक़ नहीं देनी है। आपको इंतज़ार करना है
کہ وہ خاتون آپ کی بیوی حیض سے فارغ ہو، یعنی جب اس کی ماہواری ختم ہو جائے، اب جب کہ وہ آپ کے لیے تیار ہے، اب آپ کو اس میں طلاق دینی ہے، اور ملنے سے پہلے دینی ہے، زن و شو کے تعلقات بنانے سے پہلے دینی ہے، اس کے ساتھ ہم بستر ہونے سے پہلے آپ کو طلاق دینی ہے، یعنی ایسے طہر، ایسی پاکی میں طلاق دینی ہے جس میں آپ نے اس سے ملاقات نہیں کی ہے۔ اگر وہ حالت حیض میں ہے تو آپ کو طلاق نہیں دینی ہے، اگر آپ نے دے دی تو ویسی صورت میں آپ کی طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہے۔ اور زیادہ تر علماء کا موقف یہی ہے کہ طلاق نہیں ہوگی، بلکہ انتظار کرنا پڑے گا، جب وہ حیض سے فارغ ہوگی اس کے بعد جب طہر میں جائے گی تب جا کر کے جس میں آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے آپ اس کو ایک طلاق دیں گے۔ اور دراصل آپ کو ایک ہی طلاق دینی ہے، آپ پورے طور پہ اپنے ہوش و حواس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ طلاق دے رہے ہیں، اور ایک طلاق آپ کو دینی ہے اس طہر میں، اس پاکی میں، عورت کی اس پاکی میں جس میں آپ نے اس کے ساتھ مباشرت نہیں کی ہے۔ ایک طلاق دینے کا آپ کا اختیار ہے۔ اس ایک طلاق دینے کے ساتھ عورت ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر سے چلی جائے گی، آپ کی بیوی آپ کے گھر میں رہے گی، آپ ہی کے گھر میں عدت گزارے گی، وہ ابھی تک آپ کے بیوی ہی کے زمرے میں ہے، یعنی ابھی وہ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوئی ہے، چنانچہ اس کے لیے یہ بالکل درست ہے کہ وہ زینت اختیار کرے، بنے سنورے، تاکہ آپ اگر اس سے رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اب جب آپ نے اس کو اس طہر میں طلاق دے دی جس میں آپ نے اس سے مباشرت نہیں کی ہے، 3 مہینے، 3 طہر، 3 حیض گزرنے تک وہ آپ کے گھر میں رہے گی۔ اس درمیان آپ کا یہ اختیار ہے کہ آپ اس سے رجوع کر لیں، یعنی آپ اس کو کہیں کہ دوبارہ سے میں تمہیں اپنی بیوی بناتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں اپنی طلاق سے، تم آ جاؤ، یا اس کے ساتھ آپ وہ کام کر جائیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، تو ویسی صورت میں یہ رجوع ہو جائے گا، لیکن آپ اپنے حق کے طلاق کا جو ایک حصہ تھا، یعنی ایک طلاق کا جو حق تھا آپ کا، وہ آپ کھو دیں گے۔ یعنی اس 3 مہینے کے درمیان جو اس کی عدت ہے، ثلاثۃ قروء، اس 3 مہینے کے درمیان، 3 مہینے کے ختم ہونے سے پہلے وہ خاتون آپ کے گھر میں رہے گی۔ اس 3 مہینے کے درمیان اگر آپ دونوں کے درمیان زن و شو کے تعلقات ہو جاتے ہیں، یا آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں لوٹا لیا، وہ آپ کی بیوی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں طلاق بندہ دیتا ہے، بیوی چل دیتی ہے، جبکہ اس کو ابھی اپنے شوہر کے یہاں ہی یہ عدت گزارنی ہے۔ اب اگر یہ عدت کی مدت گزر جاتی ہے اور شوہر رجوع نہیں کرتا، اچھا ایک بات اور ہے، اس رجوع کرنے کے معاملے میں بیوی کا کوئی اختیار نہیں ہے، شوہر رجوع کر سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، یہ ان کو لوٹانے کے معاملے میں، رجوع کرنے کے معاملے میں یہ شوہر کا حق ہے، اور بیویاں نہیں روک سکتی۔ تو 3 مہینے کے اندر اگر شوہر اس کو لوٹا لیتا ہے تو بغیر کسی نکاح وکاح کے وہ پھر سے اس کی بیوی ہو جائے گی جیسے پہلے تھی۔ ہاں، اس نے اپنے حق کے طلاق کا 3 طلاق میں سے 1 طلاق کا حق کھو دیا۔ اب اگر یہ 3 مہینہ گزر جاتا ہے تو خاتون اس سے آزاد ہو جائے گی، اس کو بینونہ صغریٰ کہتے ہیں، یعنی عورت الگ ہوگی، لیکن مرد کے پاس اور عورت کے پاس، دونوں کے پاس ابھی یہ موقع ہے کہ دونوں نئے سرے سے شادی کر کے دوبارہ زندگی گزار سکیں۔ یعنی جس طرح پہلی شادی ہوئی تھی کہ ولی کی شرط ہوگی، دونوں میاں بیوی کی رضامندی شرط ہوگی، مہر دینا ہوگا، اس طرح کے جتنی چیزیں شادی میں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے دوبارہ وہ اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، یعنی دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، کسی تیسرے بندے سے شادی وادی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ یوں اگر آپ غور کریں تو ایک مرد کو اپنی زندگی میں جو طلاق دینی ہے اپنی بیوی کو، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ 1 طلاق دے، 3 مہینے بیوی اس کے پاس رہے گی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اسلام چاہتا کیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ طلاق اصلاً نہ ہو، اس کو روکا جائے، اس کو کم سے کم، اس کے دائرے کو زیادہ سے زیادہ تنگ کیا جائے۔ اس لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اس پاکی میں طلاق دو جس میں تم نے اس سے مباشرت نہیں کی ہے۔ مرد کو ضرورت ہوتی ہے، عورت اس قابل ہوتی ہے کہ مرد اس سے مل سکے، جب نہیں مل سکتا ہے تو طلاق دینے سے منع کر دیا گیا۔ حالت حیض میں، حالت نفاس میں آپ طلاق نہیں دے سکتے، چونکہ مرد اس وقت مل ہی نہیں سکتا ہے اس سے، تو اس وقت طلاق دینا نسبتاً آسان ہے۔ لیکن جب عورت
پاک صاف ہے، آپ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، تب اسلام کہتا ہے کہ بغیر ملے ہوئے طلاق دو۔ ظاہر ہے اس وقت طلاق دینا نسبتاً بہت مشکل ہے، مرد کا اپنے اوپر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، مرد کو اس کی ضرورت ہے، وہ تیار ہے، ایسی صورت میں طلاق دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی سوچ سمجھ لو، یعنی کہ جب آپ یہ فیصلہ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کون سا فیصلہ لینے جا رہے ہیں۔ اب طلاق آپ نے دے دی، بیوی آپ کے گھر میں ہے، بیوی کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ آپ اور وہ اس طرح سے ہم بستر نہیں ہو رہے ہیں جس طرح سے میاں بیوی ہوتے ہیں، لیکن بیوی آپ کے گھر میں ہے، وہ آپ کے لیے ابھی غیر محرم نہیں ہوئی ہے، اس کی طرف دیکھنا آپ کے لیے حرام نہیں ہوا ہے، اس کا آپ کے لیے بننا سورنا حرام نہیں ہوا ہے، ابھی آپ کے گھر میں ہے، معلق بیوی کہتے ہیں اس کو، اسی لیے اس سے رجوع کرنا آپ کے لیے بالکل درست ہے۔ اور یہ 3 مہینوں کا ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ 3 مہینے آپ غور کرتے رہیں، آپ کو لگے کہ بیوی سدھر گئی ہے، بیوی کو لگے، شوہر کو لگے کہ بیوی اب درست راستے پہ آ رہی ہے، آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں اور کوئی معاملہ نہیں ہے، شادی بالکل فٹ درست پہلے کی طرح چلے گی۔ لیکن اگر یہ 3 مہینے بھی گزر گئے تو بھی ایک نکاح سے، نئے سرے سے نکاح کر کے، مہر دے کر کے، ولی کی اجازت اور بقیہ جو طریقہ ہے شادی کا، اس طریقے پہ چل کر کے شادی کی جا سکتی ہے اور بیوی پھر سے شوہر کی زندگی میں آ جائے گی۔ یہ ایک طلاق سے آپ کا کام چل گیا۔ اب اگر یہ عدت گزر گئی، آپ نے رجوع بھی نہیں کیا اور آپ کو یہ ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی کہ اسی خاتون سے آپ شادی کریں، تو وہ خاتون اب آزاد ہیں کہ وہ کہیں اور شادی کر لیں، ان کے گارجین ان کی شادی کہیں اور کرا دیں، مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور یہ جو بعد میں آپ پریشان ہوتے ہیں ایک ہی مرتبہ تینوں فائرنگ کر کے، سارے معاملے بگاڑ کر کے، اور پھر پریشان ہوتے ہیں، غیر شرعی عمل کی طرف جاتے ہیں، ہے نا، ملعون حلالہ کی طرف لوگ پہنچتے ہیں، ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ اب مان لیجئے کہ پھر دوبارہ کبھی اگر اس طرح کی نوبت آئے تو دوسری طلاق آپ دیں گے، دوسری طلاق دینے کے بعد پھر یہی پروسیس ہے کہ وہ بیوی آپ کی بیوی ہے، ابھی آپ کے گھر میں ہے، آپ نے اس طہر میں اس کو طلاق دی ہے جس میں آپ نے اس سے مباشرت نہیں کی ہے، 3 مہینے تک لگاتار وہ آپ کے گھر میں عدت گزار رہی ہے، اس درمیان آپ اگر رجوع کر لیتے ہیں تو بہت اچھا، اور اگر رجوع نہیں کرتے اور 3 مہینہ گزر جاتا ہے پھر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نکاح جدید سے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہ 2 آپ کا حق ہے، طلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ اب یہ جو 2 طلاقیں تھیں آپ کا یہ حق تھا، یعنی زندگی میں 2 طلاقیں آپ اس کو دے سکتے تھے۔ اب جب آپ تیسری طلاق بھی دے دیتے ہیں، یعنی دوسری مرتبہ آپ نے رجوع کر لیا یا دوسرے نکاح جدید سے آپ اس کو اپنی زندگی میں لے آئے، اب اگر آپ کبھی اس کو طلاق دیتے ہیں تو اب یہ طلاق، اس طلاق سے عورت آپ سے سیپریٹ ہو جائے گی، اس کو بینونہ کبریٰ کہتے ہیں، یعنی عورت آپ کے لیے اب حلال نہیں رہے گی، عدت گزارے گی، وہ اپنے گھر جا کر کے، اپنے ماں باپ کے گھر جا کر کے، اور وہاں سے وہ اب کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی، اس کا مرد مر جاتا ہے یا خود سے کبھی طلاق دے دیتا ہے اور پھر آپ اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تب رجوع کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں اس کی وضاحت آتی ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ تو اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کو ہمارے یہاں فالو ہی نہیں کیا جاتا، اور ظاہر ہے کہ اس پروسیس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے جو مسائل سامنے آتے ہیں وہ اتنے زیادہ آتے ہیں۔ میں پورے یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پہلے جب مرد کو یہ بات اچھی طرح معلوم رہے، وہ کلیئر ہو کہ بھائی ہمیں اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے اگر تو پورے ہوش و حواس میں دینی ہے، میرا یہ بہت ہی اہم ترین فیصلہ ہونے جا رہا ہے، ظاہر ہے اس فیصلے کے اثرات گھر پہ، سماج پہ، بال بچوں پہ بہت گہرے پڑنے جا رہے ہیں، تو ہم بہت سوچ سمجھ کر کے اور بنا سوچے سمجھے جوش میں آ کر کے آپ کو ایسے بھی طلاق نہیں دینی چاہیے، اسلام نے منع بھی کیا ہے اس سے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو پوری سمجھداری سے، پوری سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کے بعد طلاق دینی ہے۔ اب جب آپ نے یہ غور و فکر کر لیا، پوری طرح سے مطمئن ہے کہ نہیں اب طلاق ہی میرے پاس ایک آخری آپشن بچا ہے، مجھے دینی ہے، تب آپ کو یہ انتظار کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ کی بیوی کس حالت میں، اگر وہ حالت حیض میں ہے تو آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ اب آپ کو انتظار کرنا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، جب وہ پاک ہو گئی تو اب آپ نے اس سے ملاقات کرنے سے پہلے آپ کو اس کو طلاق دینی ہے، غور کیجئے ذرا۔ اور جب آپ نے طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ 3 مہینے مستقل 3 حیض تک آپ کے یہاں رہے گی اور لگ بھگ بیوی کی طرح رہے گی، بھاگ نہیں جائے گی، گھر سے اس کو نکال نہیں دیا جائے گا۔ اور اسلام نے اس سلسلے میں بڑی کلیئر طریقے سے یہ بات کہی ہے کہ نہ مرد ان کو نکالیں اور نہ عورتیں خود نکلیں، بلکہ شوہر کے گھر میں رہیں جو ان کا بھی گھر ہے ابھی۔
اب جب یہ 3 مہینہ گزر جاتا ہے تب خاتون جائے گی، لیکن آپ کے پاس یہ پوری طرح ابھی وقت ہے کہ آپ نکاح جدید سے پھر سے آپ ایک نئی زندگی، ایک شروعات، ایک دوسری اننگ آپ اپنی زندگی کی شروع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا یہ ارادہ نہیں ہے تو خاتون آزاد ہے کہ وہ کہیں اور شادی کر لیں، ان کا نکاح کہیں اور ہو سکتا ہے۔ اب سوچئے کہ جب ایک سے کام چل جا رہا ہے تو یہ 3 ایک ہی وقت میں دینے کی کیا ضرورت ہے، اتنا جوش میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہی آپ 3 دیتے ہیں تو اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 موقف ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ آپ نے 3 دی، 3 واقع ہو گئی، یعنی خاتون آپ کے لیے بینونہ کبریٰ یعنی مکمل طریقے سے جو ہے نا بگ سیپریشن ہو گیا۔ اب جب تک اس کی کسی اور سے شادی نہیں ہوتی، وہ مرتا نہیں یا وہ خود سے طلاق نہیں دیتا، تب تک آپ اس سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑے بڑے علماء آج کے زمانے میں لگ بھگ تمام اسلامی ممالک میں اسی فتویٰ پر عمل ہے کہ اگر 3 بھی کوئی دیتا ہے اور بیک وقت ایک ہی مجلس میں 3 کہہ کر کے دیتا ہے تو بھی اس کی ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ مسئلہ پھر پیدا ہوتا ہے، اس نادانی کی وجہ سے آپ نے 3 دے دی۔ کیوں دے دی بھائی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ کو اتنا جوش آتا ہے؟ یہ شیطانی وساوس کے تحت آپ ایسا کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کو کافی زیادہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ طلاق دینے جا رہے ہیں یا طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ نے سارے حربے اختیار کر لیے، آپ کو لگا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو اب آپ کو طلاق دینی ہے سوچ سمجھ کر کے۔ بالکل یار ایک فیصلہ، آپ اتنا بھاری فیصلہ لینے جا رہے ہو تو اتنی جلدی میں کیوں اتنی جلدی فائرنگ کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ کوئی فائرنگ کا مسئلہ نہیں ہے، تمہاری بھی زندگی جڑی ہوئی ہے نا اس معاملے سے، تو اس لیے ذرا سا سوچ سمجھ لو۔ اسلام اسی لیے دیکھو آپ کو پہلے حکم دیتا ہے کہ ایک دم سوچ سمجھ کر کے پوری سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ لو، اور فیصلہ لیتے ہوئے بھی دھیان رکھو کہ کب فیصلہ لینا ہے، کب نہیں لینا ہے۔ اگر خاتون حالت حیض میں ہے آپ طلاق نہیں دے سکتے، اس پاکی میں ہے جس میں آپ اس سے مل سکتے ہیں تو طلاق نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے اس پورے مسئلے پہ سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد، اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے، جس پوائنٹ پہ بات کرنی ضروری ہے کہ طلاق اگر آپ نے دی، آپ کو 1 دینی ہے، اور 1 دینے کے بعد وہ عورت ابھی تک آپ کی بیوی ہے، وہ لگ بھگ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بیوی کے زمرے میں ہے، وہ آپ کے گھر میں رہے گی، آپ کے گھر کے باہر نہیں جائے گی، وہ آپ کے لیے غیر محرم نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس کو کہا کہ میں نے تمہیں لوٹا لیا، یا اس کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات آپ نے بنا لیے، وہ بیوی ہو گئی، اس کو گھر سے نکالنا نہیں ہے، وہ گھر سے نکلے گی نہیں، 3 مہینے رہے گی، عدت یہیں گزارے گی۔ اس عدت کے گزارنے کے بعد ابھی تک آپ کے لیے یہ آپشن موجود ہے اس 3 مہینے کے بعد بھی کہ اس سے ایک نئے سرے سے طلاق نکاح کر کے آپ اس کو اپنی زندگی میں لے آئیے۔ ہم 3 طلاق دے کر کے یہ سارے آپشن کیوں بند کر دینا چاہتے ہیں؟ یہ اختلاف جو بعد میں علماء کے سامنے آتے ہیں، ہم ان کی طرف اس مسئلے کو کیوں لے جاتے ہیں؟ اور ہم جو مسئلہ آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ پورا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ آپ نے 1 طلاق دی، 3 مہینے خاتون آپ کے گھر میں، اگر عدت گزر گئی تو بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نکاح کر کے دوبارہ سے اس کو اپنی زندگی میں لے آئیے۔ یہ پورا سب لوگوں متفق علیہ مسئلہ ہے کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اور اگر طلاق ہی دینی مراد ہو، آدمی نے طے کر لیا کہ طلاق ہی دینی ہے، آپ نے 1 دی، 3 مہینے گزر گئے، عدت ختم ہو گئی، وہ اپنے گھر گئی، اب آپ کو اس کی طرف اگر نہیں جانا ہے، واپس زندگی میں نہیں لانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ آزاد ہو، وہ بھی اپنی شادی کر سکتی ہے، وہ بھی آزاد ہے۔ تو پھر اس پورے موضوع کو ہم اپنی نادانیوں سے کیوں اتنا خراب کرتے ہیں کہ پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، نادانیاں ہوتی ہیں، حلالہ کی طرف جانا پڑتا ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، گھر ٹوٹتا ہے، بچے برباد ہوتے ہیں، خاندانی رقابتیں بڑھتی ہیں، دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس پورے مسئلے کو سلیقے سے، صحیح سے، تہذیب سے بتاویں اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ کیا، اور آپ یقین جانیے کہ یہ طریقہ ایسا ہے کہ اگر اس طریقے کو اپنا لیا جائے تو زیادہ تر صورتحال میں 95% صورتحال میں طلاقیں نہیں ہوں گی۔ اسی لیے امام بعض ائمہ کہتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ اگر اس پروسیس سے، اسلامی شرعی طریقے سے لوگ طلاق دینے لگیں تو طلاقیں نہ کے برابر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔